सीरत के हवाले से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर वही उतरी, तो मैं आज ये कर रहा था कि बहुत सी चीज़ों में जो रिजेम्बलेंस अभी मैंने आपको बयान की, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी क्यों निकाला था, क्यों उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, कि उनके रूहानी कमालात, उनकी शख्सियत में जो शुरू से अल्लाह ने एक चीज़ रखी थी उसका हसद ही तो था, और क्या था। तो जिस तरह उनकी कौम ने उनसे हसद किया तो बिरादरान कुरैश ने अबू जाहल कहते नहीं थे कि हमने सिखाया में, रिफादा में, हाजियों की खिदमत में, हर जगह तो बराबरी की कोशिश की। अब इस बंदे ने बात ही ऐसी कर दी कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आते, हम ये कैसे कह सकते हैं, तो हम इसकी बात कैसे मान लें, इसके नीचे कैसे लग जाए। पता था कि नबूवत के बाद तो फिर और कोई मनसब है नहीं, तो गोया वहां भी बर बिनाए हसद भाइयों ने ये काम किया, और यहाँ भी यही बात थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ डाला था, कुएं में, और हजूर को हिजरत में कहाँ जाना पड़ा, गार में। गार सौर को भी याद कर लेना, 3 दिन आप वहां रहे या नहीं रहे, खाइफ थे या नहीं थे, जान का खतरा था या ढूंढते हुए 100 ऊंटों का इनाम बांधा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक देख नहीं रहे थे, क्या फरमाया था कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। तो अल्लाह के यानी ये देखें सूरत, ये ऐसे नहीं कि वाक़या और किस्सा कहानी अल्लाह ने बयान कर दी, बिल्कुल ये मुंतबिक हो रही है वो रवैया जो हजूर के साथ कुरैश का था, और वो रवैया जो यूसुफ के साथ बिरादराने यूसुफ का था। तो वहां भी बरबिनाए हसद था, यहाँ भी, वहां उनको कुएं में डाला गया, यहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितनी जेल काटनी पड़ी, 9 साल तकरीबन आपने, और आपसे भी अभी ताले में कितने रहे, 3 साल। उधर जेल है, उधर भी बाइकआउट है, उधर भी मुकाता है, अलग थलग है, वतन से दूर है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पे कैद पड़ा, खुराक अनका हो गई, भूखे मरते थे, तो क्या लेने आए थे, अल्लाह लेने आए थे। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा चले गए तो मक्का में कैद पड़ा, तो कौन गया था, अबू सुफियान गया कि कुछ भी हो, आप हमारे भतीजे हो, भाई हो, कुरैश से हो, तुम्हारे तो कबीले के लोग भूखे मर रहे हैं, और मक्का वाले उस वक्त कुत्ते काट के खा रहे थे, इतना शदीद कैद था उस वक्त। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये तो दुआ तो खैर फरमाई उनके लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खुद मदीना में नहीं बल्कि समामा बिन आसाल को कहा, और उसने वहां से गल्ला भिजवाया कुरैश मक्का को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद साली के दूर होने की दुआ भी की, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस तरह मिस्र से किनान में अपने भाइयों को गल्ला भेजा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समामा बिन आसाल के जरिए उनको वहां खुराक फराहम की। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बिलाखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों को भी आपकी अजमत का एतराफ करना पड़ा, और कुरैशी मक्का को भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का आखिर एतराफ करना पड़ा। कुरैश मक्का भी हजूर के पास क्या फरमाया, जब हाजिर हुए तो क्या कहा, जब हजूर के सामने मुजरिम बन के खड़े थे तो हजूर ने फरमाया कि क्या करो तुम्हारे साथ, तो क्या कहा था, तसद्दक अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, सदका कीजिए, माफ कर दीजिए, हमें मेहरबानी कीजिए, अल्लाह सदका करने वालों को, दरगुजर करने वालों को, माफ करने वालों को। तो हजूर ने भी वही कहा था जो हजरत अना अकूल लकुम मा क़ाल यूसुफ ले इख्वतिही, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो उसने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलक़ा, आज तुमसे कोई पूछने वाला नहीं, जाओ आज तुम सब आजाद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, यानी ऐसे ऐसे लोग हजूर ने ऐसे लोगों को माफ फरमाया। एक तो अबू सुफियान ये है ना जो मेरे मुआविया के वालिद अबू सुफियान बिन हर्ब है, एक और अबू सुफियान थे जो हजूर के चचा हारिस के बेटे थे, हजूर के चचा दाद, आमतौर पे नाम नहीं आता, हजूर को बड़ा सताया उस शख्स ने, बहुत अजियतें दी, बहुत तकलीफ। आखिर में हजूर ने उसको भी माफ भी फरमाया और उसके लिए दुआ भी फरमाई। यानी जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के साथ
اللہ اکبر. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی عظمت کے اعتراف کے طور پہ بھائی سامنے کھڑے تھے اور یعقوب علیہ السلام نے پھر اس دن آ کے پذیرائی کی. میں نہ کہتا تھا کہ اللہ آپ کو ایک دن مقام دے گا. جب انہوں نے وہ خواب بیان کیا تھا تو حضور بھی فتح مکہ کے دن آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام بھی خیر اسی دن قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر قریش کے سامنے بہت عزت اور افضائی فرمائی. خیر یہ ایسی چند باتیں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے. پوری کی پوری سورہ یوسف جو ہے اس کا پورا انطباق ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ واقعات ابھی پیش آنے والے ہیں. ابھی تو ابتدا ہوئی تھی. ابھی تو حضور نے نہ ہجرت کی ہے نہ گئے ہیں نہ اگلے واقعات پیش آئے ہیں نہ واپس آئے ہیں نہ فتح مکہ ہوا ہے. لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ہو کے رہے گا تمہارے ساتھ. اور قریش مکہ اسی دن جان گئے تھے کہ اب یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا. تو گویا مورلی یا اخلاقی طور پہ ان کو اسی دن ہی شکست دے دی گئی کہ یہ کہانی بیان نہیں کی جا رہی. یہ انشاءاللہ بالکل اسی طرح منطبق ہوگی جس طرح. اچھا اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا ان کا سلوک کہ بھی ابی طالب سے واپسی ہوئی یہ ہوا اس کے باوجود بھی ان کی آنکھیں نہ کھلی ستم اور ظلم میں اضافہ ہوا تو آپ نے سوچا اب مکہ سے باہر نکل کے تھوڑا ٹرائی کر لی جائے. کچھ لوگوں کو باہر جو ہے دعوت دین دی جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں کا رخ کیا؟ طائف کا رخ کیا. سفر طائف آپ نے بڑا سنا ہوا ہے مشہور ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے 10ویں سال ہی شوال میں آپ تشریف لے گئے تھے. کوئی جس سال آپ شیب ابی طالب سے واپس آئے ہیں اور جب یہ سورہ یوسف نازل ہوئی اور واقعہ شق القمر بھی اسی سال پیش آیا. حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا اور یہ واقعہ طائف بھی اسی سال شوال میں پیش آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ کو پتہ ہے طائف میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہے شروع سے ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ تھے. تو عمر بن عمیر بن اوف تھا طائف کا بڑا سردار. اس کے اس وقت 3 بیٹے تھے جو اس وقت طائف کے سردار تھے طائف کے حکمران تھے یا ان کے قبائل یا ان کی آپ کہہ لیں کہ جو منی اسٹیٹس کہہ لیں یا ان کی جو مقامی حکومتیں تھیں. تو ان تینوں کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا نام عبد یالیل تھا, ایک کا نام مسعود تھا اور ایک کا نام حبیب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی السلام علیکم آپ صاحب میں ذرا ایک سیرت پہ لیکچر دے رہا ہوں, ذرا فارغ ہو کے پھر آؤٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر بال اختصار بات کرتے ہیں. ان کو جا کے دعوت دی. آپ بڑے خوش تھے کہ کوئی بات سنیں گے, کچھ انسان اور انسانیت کا مظاہرہ کریں گے. لیکن بعد وقتوں نے پہلے نے یہ کہا کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں تو بیت اللہ کے پردے نوچ ڈالوں گا اگر تجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو یہ پہلا کمنٹ ہے اس شخص کا جس کے پاس آپ پہلے عبد یالیل اس کا نام ہے. دوسرے بھائی کے پاس حضور تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگے معاذ اللہ, آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا رسول بنانے کے لیے. جب تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگے میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر میری ہستی نہیں کہ آپ سے بات کروں. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے کو منہ نہیں لگانا چاہتا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیفیت ہوگی حضور کی کہ وہ ہستی اور وہ شخصیت جو محبوب خدا بھی ہیں, جو رحمت للعالمین بھی ہیں, جو اس پوری کائنات کے لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچانے کے لیے آئے, جو حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم, جن کو کسی ایک کا بھی دوزخ میں جانا کس ہمدردی, کس محبت سے اور کس جذبے سے تشریف لے کے گئے. تو ذرا اس مقام پہ آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں, میں اپنے آپ کو کھڑا کروں
کسی بڑے سے بڑے آپ عالم پیر شیخ اور کسی گدی نشین کو کھڑا کر دیں اور اس کی بات کا کوئی اس طرح جواب دے تو کیا سوچے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کیا کچھ برداشت کیا؟ کس کے لیے کیا؟ کوئی ذات کے لیے کیا؟ میرے اور آپ کے لیے کیا؟ امت کے لیے کیا؟ انسانیت کے لیے کیا؟ ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں. تو ان تینوں سے جب یہ بات آخر میں جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں مانا تو جو آپ کی بے بسی دیکھیں، آپ کی مجبوری دیکھیں اور آپ کی اس کی کیفیت خدا جانتے. اس جملے سے جو میں ابھی آپ کو بتانے فرمایا اس فالتو ما فالتو، اے سرداران طائف تم جو کر چکے سو کر چکے، کوئی بات نہیں، مجھے اس کا رنج نہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ واقعہ قریش تک نہ پہنچے، میری بات بتانا کسی کو نہ کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تم نے میرے ساتھ اس طرح کیا الفاظ کہوں میں کہ جس بدخلقی کا اور جس سوء اخلاق کا اور جس برے طرز عمل کا تم نے مظاہرہ کیا ہے، تو اس فالتم ما فالتم فاکتموا عنی، میرے بارے میں بات چھپا تو لینا، آپ ان کو تو نہ بتانا. کیا مطلب؟ کیا میں نے لوٹ کے پھر مکہ جانا ہے؟ وہ کہیں گے آگے ہو وہاں سے دھکے کھا کے. کسی نے منہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے آپ کو احساس ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کیا قربانیاں دی. یہ ہماری طرح ایئر کنڈیشن کمروں میں اور ہیٹڈ کمروں میں اور کارپیٹ روم میں اور صوفوں میں بیٹھ کے تو دین نہیں پھیلایا آپ نے. چٹانوں میں، پہاڑوں میں، احد میں، بدر میں، طائف میں پتھر کھا کے اسلام پھیلایا ہے. اسلام تو پھر بھی وہاں نہ پھیلا، قربانی تو وہاں دی نا. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ لیکن ان بدبختوں نے چھپانا تو کیا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہم عام طور پہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گئے بھئی یہ سلوک ہو اور شاید آپ واپس آ گئے. آپ نے 10 دن قیام فرمایا وہاں. کتنے دن؟ 10 دن قیام فرمایا ہے. ان تینوں کو چھوڑ کے پھر باقی قبائل میں گئے، عام لوگوں کو ملے، جس کو دیکھا کہ کہیں سے اگر امید ہے تو ہر ایک کے در پہ گئے، لیکن کہیں سے بھی آپ کو پذیرائی نہیں ملی. پذیرائی تو کہیں ملتی، انہوں نے الو کے پٹھوں نے کیا مطلب ہے، زبان پہ ایسے الفاظ آتے ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ لفنگوں کو، اوباشوں کو، آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دی. مطلب یہ کوئی اس میں ایگزیریشن یا وہ نہیں ہے. پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ تاک تاک کے پتھر مارتے تھے، اور وہ بچے تھے جن کے قد اونچے نہیں تھے. یعنی تاریخ میں مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے مار رہے تھے، اور تاک تاک کے آپ کی پنڈلیوں پہ، آپ کے پاؤں پہ آپ کا جسم لہو لہان ہوا، آپ زخمی ہوئے، آپ کے نالین اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. آپ تنگ آ کے تشریف فرما ہوتے، بیٹھ جاتے تھے تو پھر کھڑا کر دیتے پکڑ کے. یعنی یہ نقشہ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں ہم، تصور بھی کر سکتے ہیں. ہمیں تو ارادت، عقیدت، محبت، ادھر سچی باتیں سوچنے بھی کہ دل پہ ہماری وہ کیفیت، ہم وہ طاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ دین کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا قصد کیا ہے آپ نے، تو وہ اوباش پیچھے لگے ہوئے تھے، لڑکے آپ کے پیچھے تھے، بار بار پتھر مار رہے تھے، بار بار آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑا کرتے تھے. آپ لہو لہان ہوتے جب آپ نکلے ہیں وہاں سے، جب آپ نے دیکھا کہ وہ سارے پیچھے لوٹ گئے اور آپ طائف سے ذرا باہر تشریف لے آئے، تو قریب ہی ایک باغ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید کہتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہو رہی تھی تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا، اور حضرت زید کا بھی سر پھٹا ہے، اس کے اندر ایک پتھر لگا اور آپ کا سر بھی پھٹ گیا اس کے اندر. تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے باہر آئے تو آپ بلکہ اسی کیفیت میں جب اس حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذرا ریلیف ملا، باہر نکلے وہ پیچھے کا، تو پھر وہاں آپ نے ایک دعا فرمائی، اللہ سے ملتجی ہوئے، اللہ سے درخواست کی. وہ جہاں آپ تشریف فرما ہوئے، وہ اتبا اور شیبہ، ظاہر ہے وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے تو قریشی، ان کا باغ تھا وہاں. تو حضور وہاں تشریف لے گئے تو انگور کی بیل کا سایہ تھا، اس کے نیچے بیٹھے. تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رکت آمیز ایک دعا فرمائی ہے. اس کو آج بھی اس حدیث کی کتابوں میں دعائے مستضعفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
کمزوروں کی دعا جب بندہ بالکل بے بس ہو جائے تو اللہ کے سامنے کیا دعا ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت کرتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، بہت ہی بے بسی ہے. وقلت حیلتی، اللہ ایسا بے بس کوئی ایسا بے بس نہیں. وحوانی علی الناس ارحم الراحمین، اور اللہ لوگوں پہ اس قدر میری بے قدری ہو گئی اور لوگ اس قدر مجھے ہلکا سمجھنے لگے کہ میرے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں. الا من تکلنی الا عدو یتجحمنی ام الا قریب ملکتہ امری، اللہ کس کے سپرد کر دیا مجھے، کن کے حوالے کر دیا. کیا میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں کہ تندی سے پیش آ رہے ہیں، یا ایسے دشمن کے کہ جس کے ہاتھ میں تو نے میرا معاملہ دے دیا. لیکن آگے کیا فرمایا، علم تکن غضبانا علی فلا ابالی، لیکن اس حالت میں اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس حالت میں بھی اگر تو ناراض نہیں ہے، تو مجھ پہ غضب نہ کری ہے، تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان عافیتک اوسع لی، یا اللہ تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع اور کھلی ہے، تو نے اگر وہ فیصلہ کر دیا تو یہ وقتی تکلیف مجھے کوئی پریشان کرنے والی نہیں. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے اللہ میں تیرے چہرے کے نور کے طفیل تو اسے پناہ مانگتا ہوں جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اللہ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان تنزلہ بی غضبک، کہ مجھ پہ تیری ناراضگی ظاہر ہو، اور تحل علیہ سخط لک العتبی حتی ترضی لا قوة الا بک. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا عطاب مجھ پہ وارد ہو. اے اللہ تیری رضا ہی اصل میں مجھے مطلوب ہے. تو دیکھیے اس کیفیت میں بھی اللہ کے نبی کی یہ دعا، اللہ پہ کس قدر اعتماد، کس قدر بھروسہ، اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ میری یہ قربانی میں ذرا بھی اس پہ نہیں اتراتا، پر تو اگر ناراض نہیں ہے تو پھر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد میں اور کیا کروں، اب اس سے بڑھ کے میری اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ایذا مجھے کیا دیا جا سکتا ہے. عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے، بیٹھے قدرتی باغ میں موجود تھے. دیکھا تو یہ تو محمد بن عبداللہ ہیں، ان کا کیا حال ہے. تو جسے کہتے ہیں نا غیرت جاگی کہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا ہی بیٹا ہے، ہمارے خاندان قریش کا، یہ کیا ہوا اس کے ساتھ. تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، عداس کو. عداس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہے. یہ کہاں کے رہنے والے تھے، عراق کے نینوا کے رہنے والے تھے، یونس بن متی علیہ السلام کے. تو خیر ان کو انگور کا گچھا دے کے بھیجا عتبہ اور شیبہ نے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انگور پیش کرو، رکھے ہوئے ہیں، رکھنی ہیں. ان کو پورا تو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان کو بھیجا. حضور کے سامنے جب انگور رکھے عداس نے، تو حضور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت میں ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھا، ایک میں کہا کہ پورا بسم اللہ الرحمن. تو وہ چونک اٹھا عداس، کہنے لگے یہ آپ نے کیا پڑھا، یہاں کے رہنے والے تو یہ کلمات نہیں پڑھا کرتے. تو آپ نے کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے، کہا میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں. کہا اچھا جہاں کے میرے بھائی یونس رہنے والے تھے. آپ نے فرمایا یونس کو آپ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. تو وہ مذہباً عیسائی تھا اور ان تعلیمات سے وہ واقف تھا. تو یہ سنتے ہی وہ جو اب لکھا ہے مورخین نے، وہ جھکا اور حضور کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چومنے لگا. اور گویا آپ کی ایمان بھی مورخین نے لکھا ہے کہ لے آیا. عتبہ اور شیبہ مہمان نوازی تو کر رہے تھے، یہ بات ان کو بھی کہنے لگے تو نے اپنا دین ہی چھوڑ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، تیرا دین ٹھیک ہے جس پہ لگے وہ عیسائیت پہ دین نہ بدلو، بس ٹھیک ہے خدمت. لیکن اس شخص نے آتا ہے کہ اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری میں جو اس کی تفصیل آتی ہے، یہ تو سب نے لکھی ہے ویسے سیرت نگاروں نے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ احد کا دن میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں بڑا بھاری دن تھا، دشمن حملہ آور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں گر گئے، صحابہ کے سہارے سے وہاں سے نکلے.
بہت ہی شدید دن تھا. 70 صحابہ شہید ہوئے، غسلہ کیا گیا، حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ لیے گئے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے بھاری دن بھی کوئی آپ پہ گزرا ہے آپ کی زندگی میں؟ میرے خیال میں تو احد کا دن بہت آپ پہ. آپ نے فرمایا عائشہ، طائف کا دن اس سے بھی بھاری تھا. طائف کا دن مجھے نہیں بھولنے والا، کہ جس وقت میں عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس گیا اور اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اور جس طرح وہ باشوں کو میرے پیچھے لگایا اور جس طرح میری تذلیل کی. اور یہ وہی موقع ہے نا، یہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ پھر وہاں سے آئے تو جبرائیل امین تشریف لائے آپ کے پاس، سلام کیا آ کے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صاحب. حضور فرماتے ہیں کہ میں جب آ کے بیٹھا تو میں نے دیکھا میرے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے. میں نے بادل کی طرف دیکھا تو جبرائیل امین اس میں ظاہر ہوئے. جبرائیل حاضر ہوئے، مجھے سلام کیا اور پھر کہا کہ رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی حاضر ہے اور سلام کرنا چاہتا ہے. پھر اس پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کیا اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو پیس دوں. یہاں طائف کے لوگوں کو، کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، پہاڑوں کو ملانے کا اگر آپ حکم دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ انہی کی اولاد میں سے، انہی میں سے انشاءاللہ اللہ کی توحید کے ماننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے اور کلمہ کو پیدا ہوں گے. تو مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مجھے لوگوں کو بد دعائیں دینے کے لیے یا ان کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، اور ویسے کہا یہی جاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہوا ہے تو اسی طرح یہ محمد بن قاسم جو ہندوستان میں آیا ہے اور میں آپ سب مسلمان اور آپ کروڑوں کی آبادی، تو یہ طائف کا ہی تھا. حجاج بن یوسف بھی ادھر کا تھا، یہ اس کا بھتیجا ہے ظاہر ہے. تو دیکھو طائف کے لوگوں کو اللہ نے نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ پورے ہند کے اسلام لانے کا بھی ذریعہ اسی کے ایک شخص کو بنا دیا. تو اللہ کے ایک اپنی سکیم آف تھنگز ہے. لیکن ایک چیز یہاں ذہن میں رکھیں کہ اللہ واقعتاً اوپر بیٹھے، اللہ کی ذات بہت وراء الورا، بہت اونچی ہے. ہمارے لیے کتنا یہ دل فگار واقعہ ہے اور کتنا دل کو دکھ دینے والا حضور کا. لیکن اللہ کو انسانیت اور اپنا دین اتنا پیارا ہے کہ اپنے نبیوں کو بھی قربان کیا اس کے اوپر. اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزیں کیوں برداشت کی؟ اس لیے کہ انسانیت کا خیر جو ہے وہ پہنچ جائے. اچھا، اسی دوران جب آپ تشریف لا رہے تھے واپس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وادی نخلا میں جب پہنچے اور آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا. آپ جب قرآن کا پڑھ رہے تھے تو وہاں کے جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا، انہوں نے قرآن کی سماعت کی. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتہ چلا، اس کی اطلاع اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن سنا. خیر، یہ تو واقعہ ہوا. جب آپ نخلا سے واپس مکہ داخل ہونے لگے، اب بڑا مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ مکہ میں کیسے داخل ہوا جائے. یعنی آپ سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی دیکھیں. اب حضور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مکہ میں داخل کیسے ہوں میں. وہی بات کہ پتہ ہی نہ چلے، لیکن پتہ کیا نہ چلتا، وہ تو ہر طرف بات پھیل گئی. اور اب جب چلے گئے تھے تو اب بغیر کسی کی کیا کہہ سکتے ہیں پناہ کے واپس بھی تشریف نہیں لا سکتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ ہرا کے پاس پہنچے ہیں تو بنو خزاعہ کا ایک شخص ہے عبداللہ ابن عریقت، آپ نے اس کو ایلچی بنا کے بھیجا اور اس کو سب سے پہلے بھیجا اس کے پاس اخنس بن شریق کے پاس. یہ بڑا بااثر آدمی تھا کہ اسے کہو کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میں مکہ میں داخل ہوں. اس نے کہا میرا قبیلہ اور قریش ہم تو حلیف ہیں اور میں حلیف ہوتے ہوئے آپ کو پناہ، یعنی کیونکہ میں ان کا حلیف ہوں اور انہی کے خلاف تم پناہ لینا چاہ رہے ہو تو میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس اس کو بھیجا.
سہیل بن عمر نے بھی کہا کہ ابن لوئی کے مقابلے میں آپ کو پناہ دینے سے قاصر ہوں، میں پناہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی شخص کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا۔ مطعم بن عدی نے کہا ٹھیک ہے، میں پناہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کے پاس آئے، رات کو آپ نے وہیں قیام کیا۔ مطعم بن عدی صبح حضور کو لے کے بیت اللہ گئے۔ اس کے 5 سب بیٹے تو خیر کثیر الاولاد ہوتے تھے، 5-7 اس کے بیٹے تھے، مسلح تھے، وہ ساتھ گئے حضور کے۔ حضور نے طواف کیا۔ ابو جہل نے دیکھا بھئی یہ کیا، مطعم اور اس کی اولاد اور حضور ساتھ۔ تو کہنے لگا مطعم اسلام قبول کر لیے ہے یا پناہ دی ہے؟ پہلے سٹیٹس اپنا بتاؤ کہ نبی کے ساتھ کس حیثیت میں ہو، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ۔ کہنے لگا تیری پناہ قابل قبول ہے۔ ظاہر ہے وہ اس لیول کا تھا کہ اس کو وہ انکار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی، اللہ، اور حضور نے یہ مطعم بن عدی کا احسان بھولا کبھی نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی بنے تو قیدیوں کے اوپر جب بات چیت ہو رہی تھی چھوڑا جائے، کیا کیا جائے، قتل کر دیا جائے، کس طرح چھوڑا جائے، کیا لے کے چھوڑا جائے، تو حضور نے فرمایا کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میں کسی سے کچھ نہ پوچھتا، وہ سفارش کرتا اور میں چھوڑ دیتا۔ یعنی اس کے احسان کو حضور نے کس طرح مطلب ہے یاد رکھا اس کو۔ یہ تو فوت ہو گیا تھا، نہیں تھا موجود، کہ کاش آج مطعم بن عدی ہوتے، میرے پاس آتے اور کہتے کہ اے محمد ان کو تو میں اپنے اس دن کے احسان کا بدلہ چکا دیتا اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے احسان مندوں کے احسان کو یاد رکھنا بھی ہمارے نبی کا اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تو خیر اب آگے ایک بڑا تفصیلی واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم شروع نہیں کرتے۔ اسی سال میں پھر اسراء اور معراج کا واقعہ، وہ بہت تفصیل طلب ہے انشاءاللہ۔ اگلی گفتگو میں معراج اور معراج کا سفر اور اس کے اندر کیا حکمتیں اور تعلیمات ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔